कराची। अस्सलाम वालेकुम। सुबह कराची के साथ मैं हूं यास्मीन मिर्ज़ा। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो माशरे के धुतकारे हुए होते हैं, बेआसरा लोग जिनके पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता। ऐसे बहुत से बच्चे भी हमें मिलते हैं जो यतीम होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनके अपने ही लोग उन्हें अपने साथ नहीं रखते। ऐसे में हम देखते हैं कि कुछ बहुत ऐसे खूबसूरत लोग और ऐसे इदारे आगे बढ़ते हैं और उनको अपनी आगोश में ले लेते हैं। फरिश्ते नुमा वो लोग होते हैं और वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि मैं मतलब अल्फाज में उनका वो काम जो है वो बयान ही नहीं कर सकती। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ हमारे शो पर मौजूद हैं और उनसे हम आज बात करने वाले हैं इन सारे इश्यूज़ पे भी, और किस तरह से वो इतना बड़ा काम जो है वो कर रही हैं और कितनी सेटिस्फेक्शन उससे उनको मिलती है, और उस सारे काम को करते हुए किस किस्म की मुश्किलात उनको जो है फेस करनी पड़ती हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम बनाएंगे एवरीडे की चाय, और एवरीडे की चाय ज़ाहिर हम अपने मेहमानों को भी पेश करेंगे और वो भी हमारे साथ जो है उस चाय का मज़ा लेंगे, क्योंकि एवरीडे बनाता है मिक्स चाय को बहुत ही मज़ेदार, और इसकी खुशबू जो है वो भी सबसे खूबसूरत, सबसे जानदार होती है। तो चलिए मैं पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ जो है वो करवाती हूँ। हमारे साथ जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है, यकीनन आप सब लोग जानते हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ सारिम बन्नी ट्रस्ट की रूह रवां आलिया बन्नी साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है हमेशा की तरह। बिल्कुल आलिया, आपको देखकर जो है वो हमेशा एक फ्रेशनेस का जो है एहसास होता है। आपकी शख्सियत ही है जो वो, उससे एक एनर्जी मिलती है, ये बड़ा अच्छा लगता है जो आपसे मिलकर हमेशा। ये अल्लाह का करम है, क्योंकि उसने मुझसे काम लेना था तो उसने ये चीज़ मुझे दी है। बिल्कुल। अच्छा, आलिया के साथ हमारे साथ मेहमान आज मौजूद हैं आयशा। आयशा आलिया के ही सेंटर पे होती हैं। आयशा के साथ जो है वो कुछ हुआ है और उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको छोड़ चुके हैं और उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, वो लापता हैं आजकल। और जो आयशा के फादर हैं वो यहाँ नहीं होते। आयशा उनके वेट में हैं और वो मुल्क से बाहर हैं, और आयशा इतनी देर जो है वो आलिया के पास जो है वो टाइम गुजार रही हैं। आलिया की माशाल्लाह शख्सियत इतनी ज़बरदस्त है और लोग इस तरह इनके ऊपर एतमाद करते हैं कि कोई मसला नहीं होता। अब उनके ज़ाहिर जो फादर हैं उनसे आपकी बातचीत या रब्ता जो है वो रहता होगा। ये वाकई अल्लाह का करम है कि एतमाद इतना है कि अपने घर या अपने रिश्तेदारों के बजाय वो ये सेफ समझते हैं कि वो मेरे पास आकर रहें। बिल्कुल। एक यही नहीं, बहुत सारे ऐसे घरानों की बच्चियां जो कि अगर मैं मेंशन करूं तो शायद आपको यकीन भी नहीं आएगा, लेकिन वो वहाँ शेल्टर होम इसलिए भी छोड़ते हैं कि दुनिया देखें। कई दफ़ा जब अल्लाह ताला हमें बहुत सारी सहूलतें, आसानियाँ देता है तो हम अंदाज़ा नहीं करते हम कितने ब्लेस्ड हैं, लेकिन जब हम उन जगहों पर जाते हैं जहाँ ज़िंदगी का दूसरा रुख है, वहाँ हमारी आँख खुलती है, हमारी दिल की आँख खुलती है। प्लस वो बच्चियाँ जिन्हें माँ बाप समझाते रहते हैं कि माशरे में ये बुराई है, ये बुराई है, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करो, नेट के थ्रू दोस्तियाँ नहीं करो, लड़कों पर एतबार नहीं करो, वो बच्चियाँ कई दफ़ा अपनी उम्र का तकाजा होता है नहीं समझती। लेकिन जब वही बच्चियाँ शेल्टर होम आती हैं और वो उन बच्चियों से मिलती हैं जो माँ बाप की बात ना मानने की वजह से उन सारे मसाइल से दो चार हुई, तो फिर इनको समझ में आता है कि वाकई इससे पहले कि हम भी ठोकर खा जाएं, हम अपने आप को संभाल लें। तो आइए, बेसिकली जब आप टीवी चैनल्स पे जाती हैं और जाकर आप बताती हैं, उन बच्चियों को ले जाने का मकसद भी यही होता है कि जैसे आपने बोला कि दूसरी बच्चियां जो माँ बाप की बात को उस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं देती, उनको सीखने का मौका मिले कि माँ बाप जो कहते हैं वो उनके भले के लिए कहते हैं। कई दफ़ा माँ बाप को भी हम सीखने का मौका देते हैं, बल्कि मैं जब भी कभी अपने शेल्टर से कहीं से भी अगर कोई केस या कोई चीज़ लेकर बैठी हूँ या ख़ुद भी इवन किसी शो में बैठी हूँ, तो मेरे जहन में हर वक्त ये होता है कि मैंने क्या तजुर्बा हासिल किया माशरे के हवाले से और मैं माशरे की आँख खोल दूँ। अब अगर इसका केस जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम माँ बाप की आँख खोलेंगे कि माँ बाप से वो कौन सी गलती, वो कौन सी कोताहियाँ हो जाती हैं। कई दफ़ा हम बहुत सारे मसाइल में इसलिए नहीं दो चार होते हैं कि हमारे अंदर कोई खोट होता है, हम इसलिए दो चार होते हैं कि सामने वाला बहुत चालाक होता है, वो हमारी सादगी से फ़ायदा उठाता है। ये वो दौर नहीं रहा कि इंसान बहुत ज़्यादा सादा रहे, ये वो दौर है कि इंसान अच्छा ज़रूर रहे लेकिन उसकी आंखें चारों तरफ देखती हो ताकि कोई उसको शिकार मतलब वो इतना भी मीठा ना हो जाए कि कोई आपको निगल जाए, ना निगल जाए ना उगल जाए। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक दौर है, क्या बच्चे क्या माँ बाप सबके लिए। आंखें खुली रखने का वक्त है, दिमाग खुला रखने का वक्त है, और कोई भी रिश्ता जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, किसी पर एतबार जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इस दौर में जब बच्चे अपने माँ बाप को निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, माएँ जो कि मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती हैं, लेकिन उन्हें भी हमने देखा हालात से तंग आके बच्चों को मारा या दरिया में फेंक दिया। अभी रिसेंटली एक वाक़या ऐसा हुआ है हमारे कराची में, सी व्यू के ऊपर एक खातून ने अपनी बेटी को जो है वो मार दिया और बाद में खुद भी अपने आप को मारने की कोशिश की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माएँ इस नहज पे पहुँच चुकी हैं कि अपने बच्चों की जान लेने की कोशिश करती हैं। उसमें किसी गैर पर एतबार कर लेना या जल्दी एतबार कर लेना, मैं समझती हूँ ये बहुत ख़तरनाक बात है।
عورت کی زندگی مرد کے مقابلے میں زیادہ جلد تلخ ہو جاتی ہے. نہ عورت کوئی بیچاری ہے، نہ عورت کوئی بہت لاچار ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ میرا تجربہ اب تک یہ رہا کہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جب مرد اور عورت کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ ایک ہی غلطی مرد بھی کرتا ہے اور عورت بھی کرتی ہے، تو عورت کو سزا زیادہ بھگتنی پڑتی ہے. کیوں بھگتنی پڑتی ہے یہ تو ایک الگ ایشو ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک الگ بات ہے. لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ کہ عورت اس چیز کی قیمت زیادہ ادا کر رہی ہوتی ہے. تو جب عورت قیمت زیادہ ادا کرتی ہے تو اس کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے. اور اعتبار کی مد میں تو میں کہوں گی کہ عورت کو کسی نامحرم پر تو اعتبار کبھی زندگی میں کرنا ہی نہیں چاہیے. بلکہ آج کل کا تو دور بالکل ایسا آ چکا ہے کہ آپ کو محرم پہ بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بالکل اس طرح کھلے طور پہ جو ہے وہ چھوڑنے نہیں دینا چاہیے. اچھا آپ تھوڑا سا عائشہ کے بارے میں جو ہے بات کر لیتے ہیں. عالیہ آپ بتانا چاہیں گے عائشہ کے بارے میں تھوڑا؟ نہیں، عائشہ اپنی بات خود کرے تاکہ وہ ماں باپ جو دیکھ رہے ہیں انہیں اندازہ ہو کہ جن بچوں کے ساتھ ہم جلدی میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں وہ کہاں پہنچتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں. عائشہ آپ بتائیں گی آپ کا کیسے رشتہ ہوا تھا اور کیا ہوا اس کے بعد؟ ایکچولی میرے جو امی ہیں ان کی تو 5 ایئرس پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میرے ابو ہی نئی رشتہ دیکھا تھا. بس یہ ہے کہ جلد بازی ہی کہوں گی میں اسے، کیونکہ انہوں نے 1 مہینے میں رشتہ پکا کر دیا تھا میرا. اچھا جی. تو مطلب آپ کی جو آپ ایجوکیٹڈ ہیں، مطلب ماشاء اللہ پڑھائی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تھی کہ ابھی ہو رہی تھی بیچ میں؟ ہو چکی تھی. ہو چکی تھی. تو آپ کے والد نے آپ سے آپ کی رائے پوچھی تھی؟ میں تو ڈیڈ کی رائے مطلب جو انہوں نے کہا میں نے اس پہ ہی عمل کیا تھا. آپ نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ جی بالکل. یہ اصل میں سعودی عرب میں تھی تو سعودی عرب کا اپنا ایک ماحول ہے، وہاں بچے اور سب خواتین اسپیشلی گھر میں ہی رہتی ہیں اور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہی فیصلے کرتا ہے. وہاں ابھی وہ ساری چیزیں، اب کچھ چیزیں وہاں پہ بہت آزادی کی مد میں سٹارٹ ایک ہوا ہے، بٹ ابھی تک تو جو سعودی عرب کا ماحول تھا خواتین اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. تو جو فیصلہ ابا نے کیا ہوگا یقیناً وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل. لیکن آپ کے فادر پہلے سے نہیں جانتے تھے اس فیملی کو؟ جی کسی نے بتایا اور انہوں نے مان لی بات؟ جی. اچھا گئے ہیں، جا کر دیکھا ہے، 2-3 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا، اور جا کے دیکھیے 2-3 وزٹ میں کسی کا کیا پتہ چلتا ہے. اور وہاں جا کے انہیں لگا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، پھر انہوں نے ورک پلیس پہ جا کے پتہ کیا، وہاں بھی انہیں چیزیں مناسب ہی لگی. اچھا وہ لڑکا بھی وہیں ہوتا تھا سعودی عرب میں؟ لڑکا وہیں پہ ہوتا تھا. اور پھر کیونکہ شادی سعودی عرب میں ہوئی تو سعودی عرب میں بہت زیادہ تو خاندان والے ہوتے نہیں، وہی جو ملنے والے چند لوگ تھے وہ آگے. اور پھر ایک بات بتاؤں، ماں جس طرح اپنی بچیوں کو لے کر چلتی ہے، باپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ان کے والد بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ماں کا ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہوا ہے. اور وہ شاید سنگل پیرنٹ تھے تو ان کو یہ لگا کہ میں اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں. آزاد کیا ہو جاؤں، ذمہ داریاں ادا کر دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا لفظ میرے منہ سے ادا ہو. والد تو ذمہ داری ادا کرتے ہیں. یہ 2 بہنیں ہیں تو دونوں کی شادی انہوں نے کچھ وقفے سے کر دی. وہ ماشاءاللہ اپنے گھر میں بہتر ہے، خوش ہے، لیکن یہ اس تکلیف میں آ گئی کہ اچانک ان کا شوہر غائب ہو گیا. اچھا لیکن پھر یہ پاکستان کیسے آئے؟ ان کے ہسبینڈ وہیں پہ تھے سعودیہ، تو پاکستان کیسے آئیں؟ والد انہیں لے کر آئے، اپنے والد کے ساتھ یہاں آئیں. اور اب میرے پاس شیلٹر ہوم میں والد اب واپس گئے. اب جب انہیں چھٹی دوبارہ ملے گی وہ پھر آئیں گے تو پھر انہیں لے کر جائیں گے. نہیں شوہر نے سعودی عرب میں ان کو چھوڑا ہے؟ سعودی عرب میں چھوڑا. اچھا اچھا. ڈیٹیل یہی زیادہ بہتر بتائیں گی، بلکہ میں تو یہ چاہوں گی کہ یہ بھی بتائیں کہ جب بچیوں کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے اور فوری طور پر انہیں کیا کرنا چاہیے. عائشہ بتائیے آپ، بالکل عالیہ جو کہہ رہی ہیں آپ کوشش کریں آپ بتائیں تاکہ ہماری جو بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہو. بس میں تو یہی کہوں گی کہ ماں باپ کو اتنی جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی بچیوں کی لائف ہی. بس میں کیا کہوں اس بارے میں، اب میں نے خود جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا. آپ نے جتنے ماہ ان کے ساتھ گزارے اس میں آپ کو کیا فیل ہوا؟ آپ کو لگا کہ وہ ایسے دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کو؟ نہیں بالکل بھی نہیں، کچھ ایسا لگا ہی نہیں انہیں دیکھ کے. 3 months. اچھا جی. پھر اچانک کیسے ہوا، کیسے لگا آپ کو کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ کیونکہ وہ جیسے ایک روٹین کے حساب سے وہ جاتے ہیں کام پہ، وہ اس وقت بھی اس دن بھی گئے تھے واپس. اچھا. پھر ہوا یوں کہ میں نے اپنے ڈیڈ کو کال وغیرہ کی، میں نے کہا پاؤ نہیں شاید آپ کے پاس آئے ہوں، کیونکہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا ایسا. لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی. اب ہم لوگوں کے پاس ان کے جو وہ تھے جیسے جان پہچان والے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ، جس طرح عالیہ ماما کہہ رہی ہیں،
تو وہاں پہ ہم لوگوں کے پاس تو ان لوگوں کی کانٹیکٹس تھے نہیں، لیکن جو ان کے امی ابو کے تھے ان لوگوں کے بھی کانٹیکٹس وغیرہ بن جا رہے تھے. تو ان کا ورک پلیس جو تھا اس کو وزٹ نہیں کیا آپ نے؟ ورک پلیس میں میرے ڈیڈ نے وزٹ کیا تھا. کہہ رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی نہیں ہے. کام چھوڑ چکے ہیں وہاں سے؟ جی. اور کتنے عرصے پہلے چھوڑا؟ کچھ نہیں پتا چلا؟ کچھ آئیڈیا نہیں ہے. یہ بھی نہیں پتا چلا آپ کو کہ اتنے دنوں سے وہ کہاں جا رہے تھے اگر کام چھوڑ دیا تھا انہوں نے؟ کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا ہم لوگوں کو. مطلب ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اچانک سے ہوا کیا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی لڑائی بھی ہو تو میں مانوں کہ ہاں بھائی میری غلطی تھی، مجھے نہیں لڑنا چاہیے تھا. تو ابھی آپ عالیہ میم کے ساتھ ہیں یہاں پر، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مطلب آپ اور لڑکیوں کو بھی یہاں پر دیکھتی ہو ساتھ، اور آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح آپ کو جو ہے وہ کبھی ان بچیوں کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا؟ نہیں بالکل. کبھی بندہ جو نہیں سوچتا اکثر وہ ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن اچھا لگتا ہے. عالیہ ماما کا ماشاء اللہ سایہ ہم سب پر سلامت رہے. میں تو یہی دعا کروں گی سر. تو ان بچیوں کو مطلب آپ کو لگتا ہے بہت بڑا کام کر رہی ہیں؟ بالکل. اچھا، میں ابھی عالیہ کے ساتھ میک اپ روم میں تھی اور میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی. ان کی برتھ ڈے ابھی ریسنٹلی جو ہے انہوں نے سیلیبریٹ کی ہے. ماشاء اللہ بچوں کا پیار ان کے لیے، ان کی محبت، عالیہ ماں کہنا اتنے پیار سے. اور اسپیشلی میں تو بچوں کی تعداد اور لڑکیوں کی تعداد دیکھ کے مطلب میرا دل دہل گیا کہ اتنے بچے، مطلب وہ تو کچھ بھی ابھی اس کا کچھ پرسنٹیج ہوگا کہ کراچی جیسے اتنا بڑا شہر ہے جہاں پہ عالیہ کی اتنی ریسورس ہیں کہ عالیہ نے وہ اتنے بچے جو ہیں وہ ان کو اپنے شیلٹر ہوم میں جگہ دی ہے. پاکستان پورے کے اندر کتنے بچے ہوں گے، کتنی لڑکیاں ہوں گی جو بے سہارا ہوں گی. مطلب بہت ہی زیادہ افسوس جو ہے وہ عالیہ ہوتا ہے. بالکل ہے سر. اب اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ شادی کو، نکاح جیسے مقدس رشتے کی اہمیت کو اس طرح سے نہیں لے کر چل رہے، نہ مرد اور نہ عورتیں، جس میں میں سمجھتی ہوں کہ اپنے بڑوں کو ضرور شامل کریں. کئی دفعہ رشتہ آتا ہے تو ماں باپ لڑکی والے خیال ہی نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کہیں خدا نہ خواستہ چیٹر نہ ہو. کیا پتہ وہ آپ کی بیٹی سے پہلی شادی کر رہا ہے، یہ پہلے سے شادی شدہ ہے. ابھی مجھے 2-3 دن پہلے کیس آیا اور بہت پڑھی لکھی خاتون، 45 ایئرز انہوں نے ایج بتائی اور ان کے شوہر نے ان سے دوسری شادی کی تھی. دوسری شادی کا تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں آپ سے کر رہا ہوں اور وہ ایگری ہو گئی تھی. یہ جاب کرتی تھی تو ان کے پاس کافی سیونگز وغیرہ بھی ساری تھی. تو ان کو زیادہ اعتراض نہیں ہونے کا. جی وہ امریکہ میں رہتی ہے، پاکستان نہیں آنا چاہتی، تو میں آپ سے شادی کروں گا. وہ وہاں رہیں گی، آپ یہاں رہیں گی. شادی ہونے کے بعد اس عورت کا ایک ایک گھر، ایک ایک پراپرٹی، بینک سے ایک ایک روپیہ اس آدمی نے نکلوا لیا. اس کے بعد اس عورت کو خیال آیا کہ میں اس کی پہلی بیوی سے کانٹیکٹ کروں، یہ آدمی کہاں ہے اور کیسا ہے. پھر پہلی بیوی نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو آپ پہلے پوچھتے، یہ آپ سے دوسری شادی نہیں کی، اس نے 5ویں شادی کی آپ سے. اور یہ اس بندے کا کام ہے کہ یہ اسی طرح فراڈ کرتا ہے، اس طرح کی عورتوں کو ساتھ لیتا ہے جن کی عمر ذرا 40 سال یا 45 سال ہو، جن کے پاس کچھ سیونگس ہو، ان سے پیسہ لیتا ہے. اور کہنے لگی آپ اس کے نکاح میں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نکاح میں اس لیے ہوں کہ جو بھی پیسہ یہ جس طرح بھی کماتا ہے وہ بچے، کیونکہ میں اس کی پہلی بیوی ہوں تو بچے بھی صرف مجھ سے اس لیے کیے ہیں، تو وہ سارا پیسہ یہ جتنا بھی ہے مجھے بھیجتا ہے، میرے اخراجات پورے کرتا ہے، میرے بچوں کے اخراجات پورے کرتا ہے، تو میں اس کے نام پر بیٹھی ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا شوہر ایک اچھا آدمی نہیں ہے. لیکن وہ عورتیں جو دوسری تیسری شادی کرتی ہیں، وہ شادی کے بعد جب تباہی پر آتی ہیں پھر مجھ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسا. وہ پہلے پوچھیں تب بھی میں صحیح بتا دوں، مطلب وہ اپنے آپ کو رائٹ سمجھ رہی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ دیکھیں جب کبھی بھی ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو ہمیشہ چاہے مرد ہو یا عورت ہے وہ ایک دوسرے پر الزام ہی لگاتے ہیں. مرد بھی لگائیں گے عورتیں بھی. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں اس میں سچائی کتنی ہے. شادی بہت مقدس. اچھا عالیہ، ہم نے بریک پہ جانا ہے کہ مجھے صرف ایک بار بتا دیں، اگر وہ اس کی بیوی وہ پیسے لینے سے پہلے اس سے پوچھتی تو کیا آپ کا خیال ہے اس کی پہلی بیوی سچ بتا دیتی؟ بالکل سچ بتا دیتی. مطلب وہ اتنے پیسہ اپنے ہاتھ سے جانے دیتی؟ وہ پیسہ اس کے پاس جا رہا ہے میاں کے تھرو، لیکن میاں کے جرم میں اگر وہ شامل ہوتی تو وہ پاکستان میں ہی رہتی. وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امریکہ میں رہتی ہے. لیکن کہہ رہی ہے میرا شوہر ہے، بچوں کا خرچہ دیتا ہے تو میں لیتی ہوں. لیکن جب کوئی سچ پوچھتا ہے تو میں سچ بتاتی ہوں. اللہ رحم کرے. چلیں اب ہم بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے دوبارہ عالیہ سے جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہماری چائے جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہونے جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے مہمان بھی جو ہے اس کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کب ان کے سامنے یہ آئے. کیوں عالیہ، کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ چائے کے لیے بالکل، میں نے تو یہ سنا کہ جو چائے پیتے ہیں چائے پیے بغیر ان کی آنکھ نہیں کھلتی. ہاں بالکل صحیح. بس آنکھ کھولنے کے لیے چائے ضروری ہے. آپ چائے زیادہ پیتی ہیں کہ کم پیتی ہیں؟ بہت ریئر. میں چائے کا استعمال زیادہ نہیں کرتی. اچھا، لیکن ایوری ڈے کی بنی ہوئی چائے آج آپ پئیں گی تو آپ کو جو ہے وہ جو مزہ آئے گا وہ تو آپ جانتی ہیں کہ کتنا مزہ ہوگا.
عائشہ آپ کو چائے پسند ہے؟ جی پسند ہے؟ جی. ہم یونیورسٹی میں تھے، اس وقت بہت کوشش کی سب نے کہ چائے کی ایک عادت ڈال دی جائے. جب میں شادی ہو کے آئی تو میری جو خالہ ہیں، میری ساس جو ہیں، انہوں نے کوشش کی مجھے پان کی عادت ہو جائے، کیونکہ پان کھاتی تھی، میرے گھر میں پاندان ہے. ارے تو نہ مجھے یونیورسٹی میں چائے کی عادت ہوئی، نہ شادی کے بعد مجھے پان کی عادت ہوئی. بس جو مین بیسک چیزیں ضروری ہیں، اس کے علاوہ کوئی اننیسیسری چیز کبھی نہیں ہے. اچھا ویسے عادت تو کسی بھی چیز کی اگر مطلب جسے ایڈکشن کہتے ہیں وہ اگر ہو جائے تو وہ تھوڑی سی پریشانی والی بات تو ہوتی ہے. اور پان تو بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ پان کھانے کے بعد تو پھر آپ کو اچھی طرح سے میرے خیال میں دان صاف کرنے پڑے ہیں. نہیں دیکھیں، پان بھی نا دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے اس وقت اپنی خالہ کو سپورٹ کر رہی ہوں، کیونکہ ان کے سامنے بھی اگر پان کو برا کہہ دو تو انہیں بہت ناگوار گزرتا ہے. اصل میں پان کا پتا انہیلدی نہیں ہوتا، اور پان کے اوپر جو کتھا چونا لگاتے ہیں وہ بھی انہیلدی نہیں ہوتا. اور لیکن ہم اس کے اندر وہ جو رنگ برنگی چیزیں جو پان ہمیں یہ شاپس پہ جو ملتے ہیں نا، اس میں جو مختلف انہوں نے آرٹیفیشل کلرز وہ چیزیں ڈالے ہوتے ہیں، وہ ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے. یا پان جو رکھے ہوئے پرانے ہیں اس طرح کے، وہ اچھے نہیں ہوتے. لیکن میرے خیال میں جو یہ والے پان ہیں جو یہ لوگ کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اور اگر خالہ اس وقت سن رہی ہوں گی تو خالہ مطمئن ہو جائیں گی کہ میں نے ان کے پان کی تعریف کی ہے. ہاں وہ چھالیاں میرا خیال میں جو کچی چھالیاں ہوتی ہے سب سے زیادہ ڈینجرس وہ ہے، جہاں تک میں نے آج تک سنا ہے. جو منہ کے پرابلم یا منہ کی بیماریاں جتنی بھی ہوتی ہیں اس چھالیا کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، چھالیاں میں بھی ہمارے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے نا، یہ جو گٹکا ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. ہاں گٹکا تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے نا. میں پان کی بات کری، گٹکا تو ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اچھا جی، ہماری چائے بالکل ریڈی ہے. اور عالیہ ہیلپ یور سیلف. یہ آگے عائشہ کو بھی جو ہے اچھا عالیہ، اب میں ذرا بات کرنا چاہوں گی آپ سے بچوں کے بارے میں، کیونکہ میں نے دیکھا آپ کے شیلٹرز کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، بچے بہت زیادہ نظر آ رہے تھے. یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ مطلب ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ان کے اگر ماں باپ نہیں ہیں تو ان کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ اور یہ کیا سوچتے ہیں؟ اور کیسے آپ ان کی تربیت کرتی ہیں؟ کیسے آپ مطلب ان کو ہینڈل کرتی ہیں؟ ایک چھوٹے سے بچے کو تو گھر میں ہینڈل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. بینگ اے مدر میں آپ سے مطلب یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کو سنبھالنا، بچوں کی ضد جو ہوتی ہے اس کو ٹیکل کرنا، اس کے سوئنگ موڈز جو ہیں ان کو سمجھنا، یہ سب چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں. اور آپ کے تو سینٹر پہ مجھے اتنے سارے بچے نظر آ رہے تھے. کیسے کرتی ہیں آپ یہ سب کچھ؟ اور وہ پہلے تو یہ بتائیے بچے ہیں کون؟ مطلب دیکھیں، سب سے کسی بھی معاشرے میں یا ایون دنیا میں جو بیسک فیملی یونٹ ہے وہ ہے میاں اور بیوی. جی بالکل. جیسے ہی میاں بیوی میں اختلافات شروع ہوتے ہیں، ان کو تو جو نقصان ہوتا ہے سو ہوتا ہے، بچوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. بچے کسی کی پارٹی نہیں ہوتے، بچے کسی کی جائیداد نہیں ہوتے، اور بچے نہ ماں کے ہوتے ہیں نہ باپ کے ہوتے ہیں، بچے دونوں کے ہوتے ہیں. بچوں کو ماں اور باپ دونوں چاہیے ہوتے ہیں. مردوں کے حوالے سے بھی میرے پاس اگر میں کہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے میاں بیوی میں تو مرد کمانے کے لیے باہر جائے گا یا اپنے بچوں کو سنبھالے گا. اور آج کے اس دور میں رشتہ داروں نے بھی اپنے ہاتھ ہٹا لیے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد اس طرح نہیں کرتے. یعنی اگر بیوی اور میاں میں طلاق ہے تو پھپھی خالہ کبھی تو ہوا کرتا تھا کہ رکھ لیتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پوری زندگی ان کے گھر پل جاتے تھے بچے. اب نکال دیتے ہیں بچوں کو، تو پھر بچے کہاں جاتے ہیں؟ میرے پاس بہت سارے بچے جو آپ دیکھ رہی تھی ابھی اس میں کلپ میں، وہ امانتاً میرے پاس ہیں. امانتاً اس طرح ہے کہ ماں باپ میں ڈیورس ہو گئی ہے، اب جب تک باپ دوسری شادی نہیں کرے گا میں گھر میں کوئی عورت نہیں آئے گی. چھوٹی سی بچیاں ہیں، 5 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، وہ کس کے اوپر چھوڑ کے جائے گا؟ اور اگر گھر بیٹھے گا تو ان کی کفالت کیسے کرے گا؟ تو وہ پھر اب جب شادی ہوگی تو لے کے جائے گا. اب اس کام میں چاہے 2 سال لگیں یا 10 سال لگیں، وہ بچیاں میرے پاس رہیں گی. وہ بچیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو میرے پاس آتی ہیں، وہ 15 20 سال میرے پاس ہی ہوتی ہیں. مطلب وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کے بغیر ہو جاتی ہیں. مرد کا تو یہ سینیریو ہے، اور عورت کا یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت سنگل ہے تو پھر تو کسی نہ کسی طرح رکھ لیتی ہے. لیکن جب کوئی عورت دوسری شادی کرتی ہے تو جو اس کا سسرال ہوتا ہے وہ ان بچوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. اور میں بہت تکلیف سے ایک بات بتاؤں کہ ایک ایسی خاتون جنہوں نے دوسری شادی کی اور ان کی پہلے شوہر سے بھی بیٹی تھی، وہ مجھ سے ملی، انہوں نے کہا 10 سال سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی، کیونکہ ایک ہی جگہ پہ جب میری وہ بچی اور میرا شوہر ہوتا ہے تو میں رات بھر جاگ کے حفاظت کرتی ہوں. تو یہ رشتے اتنے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ نہ ان کو نبھا پا رہے ہوتے نہ آپ انہیں توڑ پا رہے ہوتے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت سمجھداری سے رشتے جوڑیے. یہ شادی کا بندھن صرف یہ 2 بندوں کا بندھن نہیں ہے، پوری نسل آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. پھر جو خاندانی ہم نے یونٹس توڑ دی ہیں، جو ہم لوگوں نے وہ چھوٹے فلیٹس کی صورت میں الگ ہو گئے، یہ بھی کوئی ہم نے اچھا سسٹم نہیں بنایا. پھر جو ہم نے پیسے کی دوڑ شروع کر دی ہے، برانڈز کی دوڑ شروع کر دی ہے، موبائل فونز کی دوڑ شروع کر دی ہے، اس سے بھی ہماری سوسائٹی کو فائدہ نہیں پہنچا.
فائدہ وہی پہنچا تھا جو ہم ساتھ مل کے رہتے تھے. 2 روٹی کما لیتے تھے لیکن مل کر ایک ساتھ کھا لیتے تھے. ایک بندہ باہر جاتا تھا, ہم نے تو کتنے خاندان ایسے دیکھے کہ گھر کے مرد باہر کمانے جا رہے ہیں تو باقی بہن بھائی مل کر باقی ان کے بچوں کو, بیوی کو, سب کو سنبھال لیا کرتے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہاں سب ساتھ ہو کے پل بڑھ جاتے تھے. اب چیزیں نہیں ہیں. اور اب شادیوں میں بھی جو ایک رجحان آ گیا ہے نا, پیسہ دیکھ کے شادی کرنے کا رجحان, وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. آپ جب شادی کریں تو سامنے والے کی شرافت دیکھیں, اپنے آپ کی نیک نیتی رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ نیک نیتی پہ آپ کے لیے آگے آسانیاں پیدا کر دے. ایون وہ خواتین جو کہ شادی کے وقت نہیں سوچتی انہیں بھی مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک اسی طرح وہ مرد حضرات جو نہیں سوچتے یا اکیلے شادی کرنا چاہتے, میں ایک مشورہ دوں گی کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے ماں باپ کو, اسپیشلی ماں باپ کو, اور اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھیں. کبھی کبھی انسان خود جو چیز نہیں دیکھ سکتا اس کی فیملی اس کو وہ چیز دکھا دیتی ہے, سمجھا دیتی ہے, اور آپ بہت سارے کرائسس سے بچ جاتے ہیں. نقصان ہونے سے پہلے اگر آپ احتیاط کر لیں تو وہ کہیں بہتر ہے, کیونکہ نقصان ہونے کے بعد پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ پھر اب بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں کی جا سکتی. تو عالیہ, آپ ان بچوں کو جو ہے جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ ابھی یوز ٹو نہیں ہوتے, وہ ظاہر ہے تنگ کرتے ہوں گے, روتے ہوں گے, اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہوں گے, آپ کیسے آپ خود ان کو ٹیکل کرتے ہیں, یا جو بچیاں جیسا عائشہ ہے وہاں پر اور بچیاں بھی ہوں گی وہ ان کو کرتی ہیں, ان کو کیسے بہلاتے کیسے ہیں آپ لوگ ان کو؟ دیکھیں ڈیوٹیز تو سب کی بنی ہوئی ہے, باہر سے تو ہمارے پاس نہیں, جو ہمارے شیلٹر کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو اندر ہوتی ہیں, چاہے کوئی ذہنی معذور ہے انہیں بھی یہی دیکھ رہی ہوتی ہیں, جسمانی معذور ہے اس کی بھی خدمت, بوڑھے کی خدمت, نیو بورن کی خدمت, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی خدمت. لیکن ان کو مانیٹر کرنا, انہیں موٹیویٹ کرنا, اس بات سے موٹیویٹ کرنا کہ تمہیں تمہارے اپنوں نے چھوڑ دیا لیکن تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ جن کا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کا کرم احسان ہے کہ جب میں موٹیویٹ کرتی ہوں تو رب اس بات میں اتنی تاثیر ڈالتا ہے کہ جس بچی کے لیے جو ذمہ داری دے دی جاتی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے, اور احسن طریقے سے. میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک خاتون کا انتقال ہوا, میرے پاس وہ 10 سال وہ رہیں, اور اب ان کا پورا جسم گل رہا تھا, تو جب آخری انہوں نے کچھ وقت گزارا وہ بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ ان کے جسم میں سے بدبو آتی تھی, ظاہر ہے وہ جسم ان کا گوشت سڑا تھا. ان کی بیٹی کو بلایا گیا, 10 سال میں نے اس بچی کو صرف 2 ہی دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ بہت بلایا تھا تو ملنے آئی تھی, اور جب ملنے آئی تھی تو اس نے, ایک ہی بیٹی تھی ان کی, ایک ہی بیٹی تھی, ملنے آئی تھی تو اس نے اپنی ماں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ماں تم مجھے معاف کر دو کیونکہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی, شاید میں نے تمہارا دل دکھایا اس لیے اللہ مجھے اولاد نہیں دے رہا. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نہیں لے کے گئی ماں کو, نہیں, اس نے ماں سے یہ کہا کہ تم معاف کرو تاکہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے, لیکن میں اپنی ذات سے تمہیں کوئی آسانی نہیں دے سکتی. مطلب یہاں تو اس کے اوپر بہت ذمہ داریاں, مطلب میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنے چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے اوپر کیا بہت ذمہ داریاں تھی جو اپنی ماں کو نہیں لے کے جا پا رہی؟ نہیں, رشتوں میں رنجش تھی, دلوں میں میل تھا, ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں تھی. جو تلخیاں کبھی زندگی میں رہی ہوں گی ان تلخیوں کو بھلانے کی کوئی کوشش ہی نہیں تھی اور خواہش ہی نہیں تھی. ماں کا رتبہ میں نہیں مطلب وہ نہیں اس طرح سمجھ پا رہی تھی. اگر ماں زیادتی بھی کر دے کسی وقت اپنی اولاد کے ساتھ کسی بھی حوالے سے رہتی تو وہ ماں ہی ہے نا. لیکن اچھا ہوتا کیا ہے, یہ جو کیس ہے اس میں بھی اس خاتون کو ڈیورس ہوئی تھی. تو جب بچے بٹتے ہیں نا تو بچے جن کے پاس ہوتے ہیں, یعنی جو بچے باپ کے پاس ہوتے ہیں وہ انہیں ماں کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں, جو ماں کے پاس ہوتے ہیں وہ انہیں باپ کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں. اپنے باپ کی خدمت کرتی تھی وہ بچی, اپنے باپ کو اس نے ساتھ رکھا ہوا تھا, ماں کو وہ نہیں رکھتی تھی, اور ماں کو اس نے کہا کہ میرے باپ نے ڈیورس کر دیا تو وہ اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتی. میں نے کہا بھلے وہ اس گھر میں نہ رہے, آپ عید بقرعید اس کو چوڑیاں یا کوئی وش یا کوئی چیز کچھ نہیں. یہاں تک کہ جب اس خاتون کا اتنا برا حال ہو گیا کہ جسم میں سے اس کے اسمیل آتی تھی تو شیلٹر کی بچیاں اس کی صفائیاں کرتی تھی, یہاں تک کہ جس روم میں وہ تھی اس روم میں اس اسمیل سے ظاہر ہے اس روم میں ایک پرابلم کریٹ ہوتی تھی. کھانا کھا کے وہ کہتے تھے بھابھی کھانا تک ہمیں کھانا مشکل لگتا ہے, لیکن وہ اسی کمرے میں رہی جس کمرے میں اس نے 10 سال اپنے گزارے تھے, انہی لوگوں کے ساتھ رہی, انہی لوگوں نے اس کی خدمت کی, انہی کے ہاتھوں میں اس نے دم دیا. یہاں تک کہ انتقال سے 3 دن پہلے اس نے مجھے بلایا اور بلا کے نا کسی بات پہ مجھ سے بہت ساری خواہشات کا اظہار کر رہی تھی, بہت ساری زندگی کے شکوے شکایت کر رہی تھی. جب میں نے اس کو دیکھا تو 10 سال میں میری اس کی بہت اٹیچمنٹ تھی. اس کو دیکھ کے میری اپنی طبیعت بگڑنے لگی کیونکہ اس کے وہ ہاتھ جو کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے وہ بالکل پتلے پتلے ہو گئے تھے, اس کا چہرہ اور اس کا جسم بہت لاغر ہو گیا تھا. تو جب میں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہی تھی, میرا تو ہمیشہ ماننا ہے جب میں کسی کو تکلیف میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تیرا کرم ہے, اس کی جگہ میں بھی ہو سکتی ہوں, اگر نہیں ہوں تو یہ صرف مالک کا کرم ہے, قادر نہیں ہے. تو میرا دل بہت بھرا گیا, میں نے کوشش کی کہ میں وہاں سے کمرے سے چلی جاؤں. اس کا عالم یہ تھا کہ مجھے چھوڑتی ہی نہیں تھی, اس نے مجھے پکڑے رکھا اور 2 منٹ سے 5 منٹ کے اندر میرے دل کی کیفیت اتنی بگڑی کہ میں نے وہیں بری طرح رونا شروع کر دیا کیونکہ میں اس کی حالت نہیں برداشت کر پا رہی تھی. اور کیا کہہ رہی تھی وہ آپ سے؟
چھوٹی چھوٹی سی خواہشات تھیں. ایک تو کھانے پینے کی بہت ساری خواہشات تھیں جو الحمدللہ سب کھلائیں. اس کو اخروٹ چاہیے تھے, اس کو چلغوزے چاہیے تھے, اور چلغوزے پہ ہم خوب ہنسے. میں نے کہا پتہ ہے تمہیں چلغوزے کیا روپے کلو ہیں؟ میں نے کہا 4-5 ہزار روپے کلو ہیں. تو کہنے لگی اچھا بھابھی تھوڑے سے لا دیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بھیجوں گی. اس دن جب میں گئی تھی رات کو شیلٹر سے تو میں نے 10 بجے اس کے لیے اخروٹ اور وہ بھیجے تھے, خوبانیاں جو ہوتی ہیں, وہ 2 چیزیں میں نے اس کو وہاں سے بھیجی تھی. اور لیکن جب وہ مجھے اس طرح سے روک رہی تھی, اس کا مقصد یہ تھا وہ اس دنیا سے جانے والی تھی, اسے یہ بات معلوم تھی کہ وہ اس دنیا سے جانے والی ہے. اس کے پاس محبت کی ایک مہی سورس تھی, وہ اپنی محبت کا اظہار, اپنی چیزوں کا اظہار. اور ہوتا کیا تھا, جیسے آپ کے اوپر اتنا مان تھا, اور ہوتا کیا تھا, دیکھو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیلٹر کے لوگ اسے ہاتھ نہ لگائیں. جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی تھی میں جا کے اس کا ماتھا چومتی تھی, میں اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتی تھی, اس کو حگ کرتی تھی, سب کو یہ بتاتی تھی کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو تمہیں لگ جائے گی, جب میں پیار کر رہی ہوں تم بھی کر سکتی ہو. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا جب میں تمہیں اتنی دیر سے کہہ رہی تھی مجھے جانے دو, تم مجھے نہیں جانے دے رہی تھی, اب میں کنٹرول میں نہیں ہوں. جب اس بچی کا انتقال ہوا, اس سے مطلب جیسے یہ 1 ہفتے کے اندر کہانی ہے, اس نے مجھ سے کہا کہ بھابھی میں چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو آپ شیلٹر میں نہ ہوں. میں نے کہا کیوں, 10 سال تو ساتھ گزارے, اب یہ خواہش کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے اس دن بھی آپ کو بہت رلایا تھا, میں نہیں چاہتی کہ اب میرا دم نکل رہا اور آپ مجھے دیکھ کے روئیں. یہ ایسی محبتیں ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں جو میرے کانوں میں, میری سماعت میں زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو گئی ہیں. یہ میرے لیے ایوارڈز کی صورت ہے. اس کی بیٹی آئی پھر؟ اس کی بیٹی انتقال کے بعد وہ تو نہیں آئی, ہم نے ہی اس کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے پھر بھیجا تھا. اس کے گھر بھیجا تھا؟ اس کے گھر بھیجا تھا. مطلب اس کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھا؟ اس کے گھر سے اٹھا تھا, کیونکہ ہم کسی کو لاوارث نہیں کرتے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس نے جیتے جی نہیں پوچھا, اس نے بس اس وقت اسے اون کیا جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ دوبارہ ان کی ذمہ داری مجھے نہیں اٹھانی پڑے گی. اور کئی دفعہ انسان کو دنیا کو جواب دینا ہوتا ہے نا. لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب انسان پچھتاتا ہے, شاید اب ان کی ڈیتھ کے بعد وہ پچھتائے, اور اتنا پچھتائے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکے, کر ہی نہیں سکتی. اب کوئی فائدہ نہیں ہے, اب کوئی فائدہ نہیں. لیکن وہ جو پچھتاوا وہ اتنا خطرناک اور اتنا خوفناک اور اتنا تکلیف دہ ہے کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ تڑپتی رہے. یہ حقیقت ہے. لیکن ایک چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ کئی دفعہ لوگ شیلٹر ہوم سے ڈیڈ باڈیز 2 وجوہات سے لے جاتے ہیں. ایک, اگر ان کے پاس پراپرٹی ہے تو ڈیڈ باڈی اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ انہیں مل جائے اور اس کے بعد وہ پراپرٹی اور چیزیں آسانی سے اپنے نام کر سکیں. دوسرا, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا پریشر, رشتہ داروں کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں دکھا سکیں کہ بھئی ہم نے اپنے ہاتھ سے تدفین کر دی. جہاں وہ 10 سال رہی تھی نا وہاں وہ تدفین, اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, تدفین میں رہی کیا گیا تھا. اس کو غسل دے کے, کفن کر کے, سرد خانے میں تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے رکھ دیا تھا. اس کے بعد تو صرف ایک گاڑی میں جا کے زمین کے سپرد کرنا تھا. لیکن نہ قانوناً, نہ مذہباً, نہ اخلاقاً, جو جس کا خونی رشتہ ہے ادارہ اس کو اسی کو ہینڈ اوور کرتا ہے. بالکل, وارث کے جو ہے وہ سپرد کر دیتے ہیں آپ. ہمارے لیے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عالیہ سے جو ہے اسی ٹاپک پہ مزید گفتگو کریں گے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم عالیہ سے بات کر رہے ہیں آج کل جو معاشرے کی صورتحال ہے. عالیہ تو روز ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں, مطلب میں تو تھوڑی دیر کے لیے عالیہ سے مل رہی ہوں اور اتنی دیر میں مطلب میرے دل کی حالت جو ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے. بہت ہمت کی بات ہے. عالیہ روزانہ اس طرح کی کہانیاں سنتی ہیں, ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو واقعی ہی ڈیزرو کرتے ہیں, جو واقعی دکھی ہوتے ہیں. اس طرح تو ہمیں بہت سے لوگ روڈ پہ ملتے ہیں, روزانہ ہم کہانیاں سنتے ہیں. جی ایک طرف سے ایک بچہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میری ہیلپ کر دیں, ایک طرف سے ایک عورت دکھی بن کے کھڑی ہوئی ہے, کوئی کارڈ لے کے کھڑی ہے. یہ ہمیں نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے, وہ اصل میں دکھی ہے کہ نہیں ہے, مظلوم ہے کہ نہیں. لیکن عالیہ جن لوگوں کو فیس کرتی ہیں, جن لوگوں سے ملتی ہیں, وہ اصل لوگ ہوتے ہیں, وہ اصل دکھی لوگ ہوتے ہیں, اور وہ حقیقی لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے مسائل کو سننا, ان مسائل کو حل کرنا بڑے دل گردے کی بات ہے. عالیہ, مجھے یہ یاد ہے جب بھی میں آپ سے ملتی ہوں ہر دفعہ میں آپ کی باتوں میں ایسے گم ہو جاتی ہوں, اور ایسی سٹوریاں اتنی دل گداز اور دہشت ناک میں کہوں گی سٹوریاں آپ کے پاس ہوتی ہیں. آپ تو کوئی اینٹی ڈپریسنٹ بھی لیتی ہیں؟ زندگی میں کبھی نہیں لی. مجھے تو یہ ساری چیزیں نا بہت اللہ کے قریب لے کر جاتی ہیں. یہ چیزیں دیکھ کر تو میں نے اللہ کو جانا ہے. اگر مجھے مطلب میرے ساتھ یہ ہونے لگ گیا ہے, میں اتنی زیادہ ان چیزوں کو اپنے اندر فیل کرنے لگی ہوں کہ میں اب کوئی نیوز بس ایک دفعہ پتہ چل گئی نا, میں بار بار اس کو نہیں دیکھ سکتی. مطلب مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, اسپیشلی بچوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز میں زیادہ نہیں دیکھ سکتی. میرا اینگل کچھ اور ہے دیکھنے کا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کے ساتھ بنایا کہ جب میں کوئی چیز دیکھتی ہوں میں فوراً یہ سوچتی ہوں میں اس میں بہتری کیسے لا سکتی ہوں. میں نے کہا نا, مثال
مثال کے طور پر میں شیلٹر سے کیسز لے کر آتی ہوں, وہ آتے ہیں میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں سب, اس میں بھی میں پہلے سے میرے ذہن میں ہوتا ہے آج وہ کون سا میسج ہے جو مجھے کنوے کر دینا ہے. میں کہتی ہوں تصویر کتنی بھی بگڑ گئی ہو میں اس کو سنوار کیسے سکتی ہوں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی, کلپ ایک بچے کی جس کو اس کی ماں نے صرف پڑھنے کے اوپر جو ہے وہ اتنا مارا, نہ پڑھنے کے اوپر. اچھا اب وہ اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں ہر بلیٹن کے اندر. میرے سے صرف ایک دفعہ سے زیادہ میں اس کی بچے کی شکل نہیں دیکھ سکی جتنی معصومیت اس کی شکل پہ تھی, اور اسپیلنگ ہوئی بھی, اور وہ اور ماں ماری, مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ایک اور ابھی یہ سی ویو پہ ہوا تھا کہ ماں نے اپنے 2-2.5 سال کی بچی کو پہلے گلا دبایا, اور وہ میاں بیوی کی رنجش تھی. اور ایک یہ چیز کہ جس کو دیکھو دوسرے کی جان لے کے وہ نارمل نہیں ہے, وہ ذہنی مریض ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتی. یہ دیکھیں ذہنی مریض جو ہوتے ہیں وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں, لیکن سب ذہنی مریض نہیں ہوتے. یہ اپنی انا ہے, اپنی خود پرستی ہے. اور پھر وہی کہوں گی کہ جنگ میاں بیوی کی ہوتی ہے, وہ تو طاقتور ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہیں. بچے کمزور ہوتے ہیں, وہ نشانہ بنتے ہیں. اگر اس میں بہت طاقت تھی تو اپنے میاں سے جیت لیتی کسی معاملے میں, اس بچی کو کیوں جان سے مارا. اور اگر اس کو وہ بچی نہیں چاہیے تھی تو میرا ادارہ ہے سارے بنی ٹرسٹ اور ادارے, آپ وہاں جا کے دے سکتے تھے نا اس کو. آپ کسی ایسے خاندان کو بھی بچی دے سکتے تھے جس کو وہ پال لیتے. آپ اس کے لیے 10 طرح کی زندگی کے مواقع فراہم کر سکتے تھے, جان لینے کا حق نہیں تھا. بالکل. عالیہ مجھے ایک بات بتائیں, ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا, میں نے تقریباً جتنے بھی ای بی سینٹر ہیں اور بھی جتنے بھی سینٹر ہیں, چیپا ہیں, یہ وہ ان سب سے کانٹیکٹ کیا. میری ایک فرینڈ تھی, انہوں کسی بیبی کو اڈاپٹ کرنا چاہتی تھی, تو لیکن کوئی بیبی اویلیبل نہیں تھا. ایک لمبی لائن تھی, مطلب تھاؤزنڈز میں لوگ تھے جو کرنا چاہ رہے تھے. آپ کے پاس بہت سارے بچے ہیں اور بہت سارے بچے بھی آتے رہتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ جب اڈاپشن کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت بیبیز کو لینے میں اتنی مشکل ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میرے پاس زیادہ تر بچے امانتاً ہیں. ہاں, مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بچیاں آ گئی میرے پاس. اب اگر ان کی میں 5 سال تھی, آج وہ 17-18 سال کی, لیکن وہ میرے ہی پاس ہیں. ماں یا باپ لے کے نہیں جا سکتے, لیکن مہینے میں ایک ملاقات یا فون کال, ایک کانٹیکٹ ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ یہ میری بچیاں ہیں, یہ میرا بچہ ہے, یہ اس ادارے میں رہتا ہے. یہ سارے بنی ٹرسٹ کی میں دیوار کے ادھر جاؤں گا تو مجھے اپنا بچہ مل جائے گا. میں جب چاہوں گا مل لوں گا, دیکھ لوں گا, چاہے اتنے سالوں میں اس کے کبھی مواقع نہیں بنے, لیکن اس کے دل کو تسلی ہے کہ میری اولاد کہاں ہے. تو میرے پاس بہت سارے بچے اس طرح امانتاً ہیں. ایڈاپشن میرا لاسٹ آپشن ہے, میرے ادارے کا بھی لاسٹ آپشن ہے. لاسٹ آپشن میں بچے بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا واقعی ہمیں 100 یا 1000% یقین ہوتا ہے. اب وہ بچے جو ان جگہوں سے آ جاتے ہیں جن کا پتہ ہے کہ اب تو کوئی آگے پیچھے آئے گا نہیں, جس نے اٹھا کر پھینک دیا ہے ایسی جگہ پہ, وہ کہاں کسی کے پاس آئے گا. پھر وہ بچے جو نیو بورن ہیں, وہ تو ہر دوسرے دن اپنا چہرہ بدل دیتے ہیں, تو ان کو تو کوئی نہیں لے کے جائے گا, تو ان کو ہم ایڈاپشن کی طرح بڑھاتے ہیں. لیکن جن کے ماں باپ حیات ہیں, جن کے ماں باپ ان کو اون کرتے ہیں, میں کہتی ہوں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ جو نیو بورن ہوتے ہیں, یہ ان کی زیادہ, میں مجھے الفاظ یوز نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن مطلب لوگ زیادہ اڈاپٹ کرنے میں ان کو ہی چاہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے لوگوں کو نا یہ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ میں ایک بات بول دوں یہاں تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے. ایون وہ بچے بھی جو امانتاً ہوتے ہیں, لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ بھابھی یہاں ان کا کیا فیوچر ہے, ان کے باپ کے پاس ان کا کیا فیوچر ہے, آپ ان بچے کو ہمیں دے دیں, ہم اس کو بہترین پرورش دیں گے, بہترین تعلیم دیں گے. تو میں ایک ہی جواب انہیں دیتی ہوں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ غریب کو کتنے بچے دے اور امیر کو کتنے بچے دے. بچہ دینا اللہ کے اختیار میں, اگر وہ چاہتا تو آپ کو ویسے ہی دے دیتا. آپ اس کو اس کے ماں باپ سے چھیننا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو ادارے میں رہتے ہوئے اس کی کفالت کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ماں باپ کو سکون ہو کہ میرا بچہ میرے پاس ہے؟ یا اس سے بھی بڑھ کر اگر سوسائٹی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرے اور جس گھر میں بچے ہیں یا ان کی تعلیم ہے آپ اون کرنا شروع کر دیں, اپنے رشتہ داروں میں اون کریں. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ اگر تو بچہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے دل میں بچے کی محبت بھی ہے, بچے کی بقا بھی دیکھیں گے, سب کریں گے. لیکن اگر کوئی بچہ ہمارے نام کے, وہ جو ایک ٹھپے کے ساتھ ہے کہ اگر ہمارے نام کا ٹھپا نہیں ہے تو ہم اس کے لیے کسی قسم کی سپورٹ نہیں کریں گے. ایڈاپشن اچھی چیز ہے, لیکن ہمارے مذہب میں ایڈاپشن نہیں ہے, ہمارے مذہب میں گارڈین شپ ہے. تو اگر آپ اس طرح سے لے کر چلیں گے تو ایک بہت بہترین طریقہ ہے. لیکن ہمارا ادارہ کرواتا ہے ایڈاپشن, لیکن لاسٹ آپشن کے طور پہ. لیکن عالیہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کچھ لوگ اس کو غلط بھی یوز کرتے ہیں. یہ مجھے اس لیے میں اس کو اتنے یقین سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ ان سینٹر سے کسی بچے کو لے کر آپ ایڈاپشن کے چکر میں لیں اور بعد میں آپ اس کو گھر میں ملازم بنا دیں. میرے اپنے پاس اب تو خیر ہم نے بہت زیادہ سختی کر دی ہمارے ادارے نے. ظاہر ہے اس کے بعد سیکھتا ہے بندہ
اور اس کے بارے میں اتنا لیگل ہم نے ایک پورا پروسیس کر دیا. اس بچے کے لیے ہم سیکیورٹی ڈپازٹ رکھوا دیتے ہیں کہ وہ لوگ جس یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی فری میں لے لیں گے, 5 سال میں 6 سال میں کتنا کھا لے گا, اس کے بعد ہمارے لیے زندگی بھر کا ایک گھر کا چھوٹو جو ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے گا. تو اب ہم وہ اس طرح سے چیزیں نہیں کرتے. لیکن بہت سال پہلے ہمارے پاس بھی ایسا ہوا تھا جب ہم نے قوانین کو اتنا سخت نہیں کیا تھا ادارے نے, تو بچہ گیا اور بچہ واپس آیا تو کہا اس کا تو 10 سال بعد اس کا خون اچھا نہیں تھا, اس کا خاندان اچھا نہیں تھا. بھائی تو پھر اگر آپ کا اتنا بڑا دل نہیں تھا تو آپ نے 10 سال اس کو رکھ کے کیا کیا؟ ایک 6 مہینے کا بچے نے آپ کو بتایا نہیں کہ کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ؟ انہوں نے پرورش صحیح نہیں کی. جب پرورش صحیح نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کے خون پر الزام لگا دیا. دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جن کے گھر پہ پہلے سے اولادیں ہوتی ہیں یا ایڈاپشن کے بعد ان کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ انصاف نہیں کر پاتے, تو کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو ہم اس بچے سے جان چھڑا لیں. لیکن وہ بچہ جو آنکھ کھول کر آپ کو دیکھتا ہے پھر وہ ذہنی طور پہ کہیں سیٹل نہیں ہو پاتا. تو یہ بہت نازک, بچے کے ساتھ کھیل جاتے ہیں, یہ بہت نازک پیچیدہ مسئلے مسائل ہیں اور ان کا کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے اور ان کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور میرا تو ماننا یہ کہ آخری حد تک بلکہ ہر حد تک بچہ ماں باپ کے پاس ہونا چاہیے, اسے وہیں رکھیے, اس کو وہیں سپورٹ کیجئے. اگر آپ کے دل میں محبت ہے یا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نعمت سے محروم کیا ہے اور آپ کو وہ نعمت نہیں مل رہی تو جس کو اللہ نے دیے آپ اس کی پرورش کر دیجئے, آپ کو سکون بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کی گود میں بھی اللہ کھلونا اور وہ بچہ ڈال سکتا ہے جس کی آپ کو خواہش ہے. بالکل, بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب جس بچے کی ماں یا باپ جاتا ہے اس کے بعد اس کی ماں یا باپ جو ہے وہ اس کو کہیں چھوڑ جاتا ہے صرف اس چکر میں کہ میں جب دوسرا کروں گا شادی تو اس کو لے جاؤں گا, تو آپ اس سے اس کی ماں تو چلی جاتی ہے, آپ اسے اس کا باپ بھی چھین لیتے ہیں. بالکل. اور بچیاں نہیں ڈریں کہ جی ہمارے پاس اولاد نہیں ہو رہی تو شوہر دوسری کر لے گا, تیسری کر لے گا. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جن کے پاس 6 8 بچے ہوتے ہیں وہ بھی دوسری کر لیتے ہیں. تو وہ خواتین جو اس ڈپریشن میں رہتی ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی, پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, ہم کہیں سے بھی بس کسی بھی طرح ہم کوئی بچہ ہمیں مل جائے تاکہ ہمارا گھر بچ جائے, یہ محبتیں اعتبار دل کے اندر ہوتا ہے, ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. اور ان چکروں میں بڑے خطرناک کام بھی کر جاتی ہیں عورتیں, بعد میں پچھتاتی ہیں بیٹھ کر. دیکھیے ہاسپٹل سے چوری ہوئے بچے, کیا ہم نہیں جانتے؟ عورتوں نے بیچے اپنے بچے, کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم نے اپنی سوسائٹی میں ساری چیزیں دیکھی ہیں. کوئی بھی چیز اس وقت رونما ہوتی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے اس وقت ہے جب اس کو لینے والا کوئی ہوتا ہے. جب اس قسم کے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد انہیں لگا کہ یہ ان جگہوں پر بیچے جا سکتے ہیں, فروخت کیے جا سکتے ہیں, تبھی تو یہ بازار گرم ہوا. میں یہ کہتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے. ہم اگر اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے غلط طریقہ کار پر چل پڑیں گے ہمیں نقصان ہوگا. غلط طریقے سے مضبوطی کبھی نہیں آتی, اور جو چیز اللہ دینا چاہتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین چیز ہوتی ہے. کسی کا حق چھین لینے سے کسی کو حق نہیں ملتا, بلکہ جو آپ کا, اگر آپ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں یاد رکھیے گا جو آپ کا اپنا حق ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے. یہ ضرور ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ سزا 2 مہینے میں دے دیتا ہے, کسی کو 2 سال میں دیتا ہے, کسی کو 10 سال میں دیتا ہے, اس کی مرضی ہے جتنی ڈھیل دے دے. لیکن برے کا انجام ہمیشہ برا, غلط کا انجام ہمیشہ برا, اور جن کو دیر سے سزا ملتی ہے انہیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے, کیونکہ جتنی رسی ڈھیلی کی جائے گی وہ اتنی زور سے کھینچی جائے گی, اور جتنی چیزیں جمع ہوں گی وہ پورے وزن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب واپس کرے گا تو پھر وہ سنبھالی نہیں جاتی. تو عالیہ, آپ جو کراچی میں کام کر رہی ہیں تو انٹیریئر سے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے پرابلمس لے کر؟ میرے پاس تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. ابھی اس وقت ظاہر ہے, تو مجھے ایک مثال تو سامنے نظر آ رہی ہے. ہاں یہ بھی ہے. اچھا یہ تو ہے, تو یہ تو میری پاکستانی ہی بچی ہے نا, لیکن جب میں نے پوری دنیا کا کہا, میرے پاس ابھی بھی ایرانی بچیاں موجود ہیں 3 میرے پاس شیلٹر ہوم میں. وہ انلیگل ایران سے بارڈر کراس کر کے یہاں آئی تھیں, پھر انہیں ہمارے ادارے میں بھیج دیا گیا. اب ہم کورٹ میں ان کا کیس لڑ رہے ہیں, اور سفارت خانے کے تھرو ساری چیزیں جب ہو جائیں گی تو ظاہر ایرانی بچیوں نے واپس وہیں بھیجا جائے گا, ان کے اپنے رشتوں میں بھیجا جائے گا. تو شیلٹر ہوم کے حوالے سے کسی کے بھی ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو سارم بنی ٹرسٹ, سارم بنی شیلٹر ہوم ایک دم ان کے ذہن میں آتا ہے. اور الحمدللہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ وہاں پر اگر وسائل بہت زیادہ نہ بھی صحیح تو زندگی اور عزت محفوظ رکھتا ہے اللہ. اور یہ 2 وہ قیمتی چیزیں ہیں کہ اس کے بعد بچیاں, اب اس بچی نے بھی یہاں تو نہیں رہنا, ٹھیک ہے, چاہے اس کے ابا کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں میری چھٹی ہوگی میں آؤں گا, چاہے وہ دسمبر میں اس سے پہلے اس کے بعد, یہ جتنے عرصے میرے پاس رہے گی باحفاظت رہے گی, اور جب میرے شیلٹر سے جائے گی تو اتنی ہی پاک جائے گی جتنی پاک وہ داخل ہوئی تھی. شیلٹر ہومز میں میں سمجھتی ہوں جتنے بھی شیلٹر ہومز کام کر رہے ہیں صرف اگر اس چیز کا خیال رکھ لے کہ ان شیلٹر ہومز میں بچوں کی, عورتوں کی عزتیں اور زندگیاں محفوظ رہیں تو فرق نہیں پڑتا دال چٹنی روٹی کھا لی یا بریانی کھا لی, اس سے فرق نہیں پڑتا.
عزت واپس نہیں آتی. اس کی حفاظت اور زندگی کی حفاظت ہونی آپ چاہیے. اسکول یا وہ جو ان کی پڑھائی کا انتظام ہے وہ اندر ہی کیا ہوا ہے یا بچیاں کہیں جاتی ہیں علم حاصل کرنے؟ میرے پاس انفارمل ایجوکیشن ہے جو شیلٹر کے اندر ہے, اور اس میں میں ایک وضاحت اور کر دوں کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شیلٹر ہوم میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو غریب ہیں, ان پڑھ ہیں, ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. شیلٹر ہوم میں بہت بڑی بڑی خواتین, بہت پڑھی لکھی خواتین, ڈاکٹر لیول کی خواتین اور پروفیسرز اور بہت بڑے بڑے لوگ. برا وقت اللہ کسی پر بھی نہ لائے, اور برا وقت کبھی یہ دیکھ کر نہیں آتا کہ یہ امیر ہے, غریب ہے, خوبصورت ہے, بدصورت ہے. اور جس پر برا وقت آتا ہے, ہمارے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے ہوم فار ہوم لیس. جب لکھا تھا تب اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ہوم لیس کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو, مجھے, ہمارے جیسے جتنے لوگ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں جن کو بلیسڈ رکھا ہے, جن کے سر پر چھت بھی ہے, جن کے محرم بھی اچھے ہیں, وہ ان لوگوں کی سپورٹ میں ضرور کھڑے ہوں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. اور ہر کام مرد کے ہی کرنے کا نہیں ہے. ہر ذمہ داری ہم مرد پر ہی ڈال دیں کہ تم گرے وہ کو اٹھاؤ گے اور ان کو سنبھالو گے. سارم صاحب یہ کام کرتے تھے, ان کو دیکھ کے میرے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ میں اس کام میں ان کے ساتھ آؤں, اور میں ان کے ساتھ آئی, اور الحمدللہ اپنے حصے کا جو کام ہوتا ہے میں کر پاتی ہوں. ہر عورت کو چاہیے دوسری عورت کی سپورٹ کے لیے کھڑی ہو جائے, اور ہر عورت کو چاہیے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ ہر عورت کو دشمن جو ہے اس کی دوسری عورت ہے, اس محاورے کو کم سے کم آنے والے 10 سال میں ختم کر دیا جائے. اب محاورہ یہی بنے کہ جیسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, اسی طرح ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک عورت ہوتی ہے. مطلب دونوں طرف عورت ہی ہوتی ہے. عورت, کیونکہ عورت بناتی ہے, عورت نسل پیدا کرتی ہے, عورت نسل کو پروان چڑھاتی ہے. تو یہ نیگیٹو جو عورت کے لیے سوچ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے عورت کو بھی اپنی تصحیح کرنی پڑے گی, اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے جائز راستوں پہ چلنا پڑے گا, اور عورت میں یہ صلاحیت اللہ نے بہت دی ہے. بالکل صحیح. عالیہ بہت شکریہ آپ کا, اور بڑا اچھا, ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ شو کر کے بہت مزہ آتا ہے, بڑی انرجی ملتی ہے, بڑی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. عائشہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے پرابلم جو ہیں وہ سارے سالو ہوں, اور آپ جلد از جلد اپنے گھر پہنچیں, اور آپ کے فادر جو ہیں وہ آپ کو آئیں لینے کے لیے, اور آپ کے ہسبینڈ کا بھی کچھ پتہ چلے. کہ عالیہ آپ کو انشاءاللہ پھر کسی شو میں بلائیں گے, بہت ساری باتیں آپ سے رہ گئی ہیں کرنے والی. جی آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.